अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला के अंदर को 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि 16 अजला बाकी जो उनमें को कहा यह जा रहा है कि 18 अजला जो बाकी उनमें 16 जनवरी को 2 मरहलों में गोया के इलेक्शन होंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थिंग इन बल्दियाती इलेक्शन में देखी गई है वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है नाज़रीन। और हैरान कुन तौर पे ये खिलाफ वर्जियाँ करने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अपोजिशन के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कई वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी साहब भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 8 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर का दौरा किया और वहाँ जाके किफ़ालत कार्ड, गोया के राशन कार्ड तकसीम करने के हवाले से ऐलानात किए। अगरचे इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर हिदायत दी थी कि वो ऐसा कोई दौरा नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा दौरा करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के एक्ट सेक्शन 233 और 234 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन तमाम हिदायत को, अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए ये दौरा किया। और ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने स्ट्रगल के दिनों में ये कहा करते थे और अब भी फरमाते हैं कि मुल्क में कानून सब के लिए बराबर, कोई कि गरीब और अमीर के लिए जब तक एक कानून नहीं होगा तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी जानब अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनके साथ उनके कई अरकान असम्बली, उन्होंने भी पेशावर के अंदर एक जलसा किया और उस जलसे को लेके फिर उनको जुर्माने भी किए गए। हम कह सकते हैं कि उनकी तफसील कुछ इस तरह है कि 10 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह साहब, सईद गनी, निसार खोड़ो और रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल साहब को फ़ी का 50,000 रुपये जुर्माना किया। और ये जुर्माने थे इंतखाबी जो ज़ाब्ते अखलाक है उनकी खिलाफ वर्जियाँ। डेरा इसमाइल खान के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब कि जिनका तवील रिकॉर्ड है, इससे पहले वो कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए पाते गए। अब की बार भी उन्हें इसी जुर्म में 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है। रुकन सूबाई असम्बली अहमद करीम कुंडी साहब, उनको भी 30,000 रुपये का जुर्माना, और JUFA के रहनुमा और रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लुत्फ़ुर रहमान साहब के ऊपर भी 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। तो तवील फहरिस्त है। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शेर आज़म साहब हैं, खान वजीद, इसी तरह मलिक पख्तून यार खान को 50,000 रुपये के जुर्माने हो चुके हैं। और इस सारी जो हम कह सकते हैं कि खिलाफ वर्जियों में स्पीकर कौमी असम्बली साहब भी कहीं पीछे नहीं रहे। बड़ी हैरान कुन तौर पे उनकी भी एक ऑडियो सामने आई है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया है और इसको वेरीफाई किया जा रहा है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर गोया के नशिस्तें जीतना बड़ा ही ज़रूरी है। और फिर वो बता रहे अपने कारकुनों को कि जो तरक्याती प्रोग्राम्स हैं उनके टेंडर्स बहुत जल्द हो जाएंगे, कोई 2.5 अरब मालियत के वो भी जल्दी पैसे मिल जाएंगे, और उनके पास को 70 करोड़ वैसे पड़े हुए हैं तो इनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इलेक्शन को हर सूरत में जीता जाए। नाज़रीन, जब इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हों और फिर इस तरह ऐलानात किए जाएँ तरक्याती प्रोग्रामों के, तो फिर हम क्या कहें कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये फ्री और फेयर भी हैं और इनके नताइज दिल के साथ तस्लीम भी किया जाएगा। सारे सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आप सीनियर रहनुमा JUFA के और आप PDM के तर्जुमान भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उनके साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। हाफिज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, क्या कहेंगे ये खिलाफ वर्जियाँ हुकूमत भी अपोजिशन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल रही है, और इस मुल्क का सबसे बड़ा रोना यही है कि जब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तब तक हम ना कहेंगे कि सही जमहूरियत आई, और ना ही अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो ऐवानों में जा पहुँचेंगे। सर, इस तरह खिलाफ वर्जियों के बाद हम समझें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा और इसके नताइज को भी तस्लीम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PDM या जमीयत उलमा इस्लाम ये तो रोज़ अव्वल से 25/18 से ही कह रही है कि वो इलेक्शन धांधली ज़दा और चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में एक पार्टी को जो अक़लियत की पार्टी थी उनको अक्सरियत दी गई ताकत के बल पर और मुल्क पर मसल्लत की गई। आज नतीजा ये हुआ कि एक तो तसल्लुत है जो जबर के ज़रिए, दूसरी बात ये कि करप्ट है, तीसरी बात ये कि नाअहल और नालायक भी है। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपके सामने
کہ کرپشن میں اس حکومت کے دورانیے میں اضافہ ہوا ہے. ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سروے جاری کیا ابھی کہ یہ کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. تو پی ڈی ایم کی یا جمعیت علماء اسلام کی سب سے پہلے مولانا صاحب نے بات کی کہ یہ ناجائز بھی ہے اور آپ دیکھیں گے یہ حکومت نالائق بھی ہے اور نااہل بھی ہے. اس کی حکومت کی وجہ سے ملک تباہ ہو جائے گا. یہی صورتحال ہے آج. اب آئیے ضابطہ اخلاق پر. اب ضابطہ اخلاق یہ ایک دلیل ہے ہمارے اس مدعا کے لیے, اس مدعا کی اس بات کے لیے. اپوزیشن کو ایک طرف رکھے, بنیادی اصولی فیصلہ یہی ہے کہ ضابطہ اخلاق کو فالو کرنا چاہیے, ان پر عمل ہونا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, خواہ حکومتی پارٹی ہو یا اپوزیشن کی پارٹی ہو, جو بھی پارٹی ہو. اصولی فیصلہ یہ ہے. اب آئیے اس بات پر, اپوزیشن کو ایک طرف رکھے, وہ تو عمران خان کے مطابق, ان کی پارٹی کے مطابق کیا الزامات نہیں لگے, کیا گالیاں نہیں پڑی, ابھی تک بھی ان کو گالیاں پڑ رہی ہے, الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کی, ڈاکو لٹیرا فلانا. لیکن جو اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کا حکمران کہتے ہیں اور ہر تقریر میں اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہر تقریر میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے, لوگوں کو اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور رول آف لا, آج بھی آپ نے ان کی تقریر سنی, رول آف لا. ملکوں نے جو ترقی کی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی ہے. تو جب ہے تو آپ خود قانون پہ عمل نہیں کرتے. اب آ جائیے الیکشن کمیشن, ایک آزاد الیکشن کمیشن, کیا گالیاں نہیں پڑی؟ جرم کیا تھا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ ای وی ایم یا جو انتخابی اصلاحات آپ کر رہے ہیں اوورسیز کے حوالے سے 37 اعتراضات ہیں, ان میں سے 14 آئینی ہے, آئین اور قانون کے حوالے سے, اور باقی یہ ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ کیبنٹ کے وفاقی وزراء نے سینٹ کے اندر ان کو گالیاں دی, دھمکیاں دی. بیک وقت وزراء جو مدینہ کی ریاست کے نام نہاد امیر المومنین, ان کے وزراء, ان کے کیبنٹ کے اراکین نے کیا کہا؟ گالیاں دی. پارلیمنٹ کی توہین کی جو اپر ہاؤس ہے, آئین کی توہین کی, ایک آئینی ادارے کی توہین کی جو الیکشن کمیشن ہے, ایک آئینی ادارے کی سربراہ اور ان کے ممبرز کی توہین کی. اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن صاف اور شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کر رہا ہوں, ای وی ایم لا رہا ہوں, اوورسیز کو حق دے رہا ہوں. لیکن خود الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا, مجھے 1 منٹ وقت دے دے. الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا کہ آپ پشاور نہیں جا سکتے, لیکن اس نے اس تحریر کو پاؤں تلے رون ڈالا, نظر انداز کیا امیر المومنین نے نام نہاد, اور پشاور جا کے علی امین گنڈپور آپ کے سامنے مبانگ دول کیا کر رہا ہے, اسد کیسر کی آڈیو آپ کے سامنے. یہ تو امیر المومنین کی حکومت ہے. یہ کس قسم بڑے نکات اٹھا دیں حافظ صاحب. میں چاہوں گا کہ علی ظفر صاحب انفیکٹ اگر ملک کی حکومت, اگر پرائم منسٹر سر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہم کس بنیاد پہ اپوزیشن کو کنڈیم کریں سر؟ اب تو ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر کر رہا ہے تو پھر اب ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, جہاں تک تو پرنسپل کی بات ہے, کوئی بھی قانون ہو اس کی تشریح اگر کی جائے اور اس کی تشریح کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچا جائے کہ اس قانون کی یہ تشریح ہے اور اس پہ کلیئرٹی ہو, تو اس کی خلاف ورزی کرنا کسی کو جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے کی ہے تو اس کو قانون کے مطابق فائنز بھی ہونے چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پرنسپل کی ایک جنرل بات ہے اور میرا خیال ہے سبھی اس پہ متفق ہیں, چاہے ملک کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو. صحیح, وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک ایشو بالکل کوئی اس میں کوشچن نہیں ہے کہ یہی رول آف لا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ قانون سب پہ برابر لاگو ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے خلاف ورزی کی ہے اور کس نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. جہاں تک قانون کا تعلق ہے, ایک حکومت ہے, حکومت کا کام کلیئرٹی کے ساتھ کسی پروونس میں بھی پرائم منسٹر صاحب جا سکتے ہیں اور وہ جا کے اپنی جو حکومتی کام ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ کیمپین نہیں کر سکتے کسی کے لیے, لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ جا کے تو اپنا جو کاروائی ہے, حکومتی کاروائی ہے یا حکومتی کام ہے,
اس میں وہ بالکل حصہ لے سکتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اب بہت ایک اہم میرا خیال ہے اسٹیپ لی ہے حکومت نے صحت کارڈز کی, راشن کارڈز کی. یہ ایسی چیز ہے, ایسی ریولیوشنری چیز ہے جو کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا. ہم باہر کے ملکوں کی بات کرتے رہتے تھے کہ جی وہاں فری ہیلتھ ہے, فری ایجوکیشن ہے, اور وہاں انشورنس حکومت دیتی ہے, اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا یا اس کے پیسے دینا حکومت کا کام ہے. اور ہم یہ سوچتے تھے کہ پاکستان میں بھی کبھی یہ ہوگا, تو وہ ہو گیا ہے. اب صحت کارڈ آ گیا ہے. اس کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب کسی بھی ملک کے کونے میں جا کے اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ہاں اگر کوئی کیمپین نہیں ہوتی, آپ کے خیال میں کوئی یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے. مجھے چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے علی ظفر صاحب, تو میں بریک کے بعد آؤں گا. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ کیا گورنمنٹ اپنے فنکشن کر رہی ہے اور کہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قمر دل شاہ صاحب آپ کو شریک گفتگو کرتے ہیں. سر, علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی کہ الیکشن اگر ہو بھی رہے ہوں تو اس میں حکومتی کام تو نہیں رکتے, گویا کہ گورنمنٹ تو اپنا فنکشن کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر پرائم منسٹر نے کوئی راشن کارڈ, کوئی صحت کارڈ کا اعلان کر دیا ہے تو یہ چیزیں تو پہلے سے چل رہی تھیں, تو ان کے خیال میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی میں یہ نہیں آتا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر سزائیں صرف اتنی ہیں کہ 10,000 سے لے کے 50,000 تک جرمانہ, تو کیا اس طرح کی سزاؤں سے ہم ان خلاف ورزیوں کو پھر روک پائیں گے؟ دیکھیں جی, اصولی طور پر تو وزیر اعظم صاحب کو اپنے گورنر ہاؤس پشاور میں نہیں جانا چاہیے تھا, جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتہائی سخت نوٹس لیتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ جناب ضابطہ اخلاق میں کے مطابق پرائم منسٹر, وزراء, صوبائی وزراء, اسپیکر, چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی اناؤنس نہیں کر سکتے. یہ پورا پیرا 2 ہے ان کا جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں لائے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ وہاں پشاور نہ جائیں, ادروائز ہم آپ کے خلاف ضابطے کی کارروائی کرنے کے مجاز ہیں. لیکن بہرحال ایک انہوں نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ صاحب یہاں آپ نے تو ایک پورے ملک صوبے خیبر پختونخوا میں ایک صحت کارڈ کا اعلان کرنا ہے, تو یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن اس کے برعکس ایک غیر معمولی واقعہ یہ پیش آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پر چشم پوشی کی, اور انہوں نے اپنے خبر جو ہے وہ باخبر ذرائع سے یہ جاری کروا دی کہ یہ ہمارے نقطہ نگاہ سے جیسے علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن اگر بعد نظر میں دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کو الیکشن کمیشن پاکستان کا احترام کرتے ہوئے نہیں جانا چاہیے تھا. یہ اعلان اپنے پرائم منسٹر آفس میں کر دیتے. پرائم منسٹر آفس کے سیکریٹریٹ میں جیسے عام خطاب فرماتے ہیں وہ خطاب فرما دیتے, وہاں پشاور نہ جاتے. تو اچھا تھا, ایک الیکشن کمیشن کی عزت میں اضافہ ہوتا, اور الیکشن کمیشن پاکستان تو ایک خاص معمول کے مطابق اس پر انہیں نظر انداز کر دیا. لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹھیک کہا حمداللہ صاحب نے بھی کہ جب آپ اس طرح کی خلاف ورزیاں کریں گے تو ان کے وزراء بھی آپ سے باہر ہو جائیں گے. تو علی ظفر صاحب سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ بہت سنجیدہ ان کا رول رہا ہے ہمیشہ. قانون کی بات بہت صحیح فرماتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کے بارے میں ان کا بڑا نقطہ نظر بڑا مضبوط ہے. تو جناب ان کو یہ بھی نوٹس میں لے آئے کہ جناب جو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ان کو نوٹس میں یہ لائیں کہ جناب یہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن نہیں ہے کہ آپ مذاق اڑاتے تھے اور گھر آ جاتے تھے. یہ الیکشن کمیشن پاکستان ہے. اگر آپ نے اپنا مذاق کا سلسلہ بند نہ کیا تو میرا اپنے ذاتی خیال یہ ناقص رائے یہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو نااہل قرار دے سکتا ہے. سیکشن 134 کے تحت جو الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا 2017 کا, اس کا 134 جو ہے وہ بڑا سخت ہے, اس میں اس کو نااہل بھی قرار دے سکتا ہے. تو اپنی ان کو علی ظفر صاحب بتائیں کہ جناب اپنے منسٹروں کو کہ جناب ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ الیکشن کمیشن جو 2018 کا نہیں ہے,
یہ الیکشن کمیشن 2021 کا ہے. اسی لحاظ سے بڑے بڑے اہم فیصلے بھی کر رہے ہیں، بڑے جرت سے فیصلہ کر رہے ہیں. تو ذرا الیکشن کمیشن کی توقیر تصدیق نہ کریں. اگر انہوں نے کیا تو ایکشن لے لیں گے. وہ دونوں ممبر جو ہیں وہ بڑے اس بارے میں دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، باقاعدہ ایگزامن کر رہے ہیں، اور اپنے صوبائی الیکشن کمیشنوں سے رپورٹیں بھی لے رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کیا فرما رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی نظروں میں ہے. یقیناً دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکشن اس پہ ہوتا بھی اور کسی کو کوئی ایک طرح سے مثال بھی بنایا جاتا ہے کہ نہیں. لیکن حافظ صاحب انفیکٹ آپ نے بڑی تنقید کر دی اور یقینی طور پہ حکومت تنقید بنتی ہے، لیکن اگر حکومت کوئی غلط کام کر رہی ہے سر تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی کریں تو اس کو صرف نظر کرنا چاہیے. سر پولیٹیشینز تو اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کی، عام آدمی کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. سر ادھر بھی دیکھیں دورانی صاحب، لطف الرحمان صاحب. جی چلے صاحب، میں نے آپ کو پہلے کہا جی پارلیمنٹرین اپوزیشن کا ہو یا حکومت کا ہو، صحیح، جو بھی ہو، ان کو اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کو فالو کرنا چاہیے، خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اگر فرض کریں خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو پھر ہم ایک آزاد اور مضبوط الیکشن کمیشن دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اور ہم پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام اس الیکشن کمیشن جو آزاد اور مضبوط الیکشن کمیشن ہو اس کی پشت پر ہم کھڑے، خواہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کیا گنڈاپور نے، علی امین گنڈاپور نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا؟ وہاں کے الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس دیا. نوٹس کے بعد وہی علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہے اور تقریر بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو رول آف لا کے مطابق حکومت چلانے کا دعوے دار ہے، مدعی ہے، اور ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں. اور طاقتور اور کمزور کے لیے کوئی فرق نہ ہو، ایک ہی قانون ہو. تو کیوں آپ الیکشن کمیشن کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے وزیر کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ اس لیے آپ نے اس کو قانون کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے پاؤں تلے رون ڈالا. آپ کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دے دیا، بے شک آپ اس کو چیلنج کرتے کہ آپ کس کیپیسٹی میں مجھے کر رہے ہیں. میں تو پرائم منسٹر ہوں، ان کے مطابق ہم تو نہیں مانتے ہیں، میں جہاں بھی جا سکتا ہوں. لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نظر انداز جو رویہ آپ نے اپنایا، ایک آزاد الیکشن کمیشن کی بے توقیری ہوئی، اس کی تذلیل ہوئی، اس کی توہین ہوئی. چلے آپ کو، اور آپ کے خیال میں دورانی صاحب نے لطف الرحمان نے ایسا کر کے تو بے توقیری کی ہے. میں تو ان کے مطابق ہم تو برے ہیں عمران خان کے مطابق. یہ تو اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں نا. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے بنی گالا کا جو ناجائز 300 کنال کا زمین تھا، 12 لاکھ روپے پہ ان کو جائز قرار دیا گیا، اور غریبوں کی جھوپڑیوں کو انہوں نے بلڈوز کیا. بٹ سر عدالت نے کہہ دیا. اب میں آ رہا ہوں. اب آپ خود دیکھیے کہ یہ انتخابی اصلاحات کی بات ایک طرف کرتے ہیں، اے وی ایم کو الیکشن کمیشن پر مسلط کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے مطابق الیکشن کرنا ہے، ورنہ آپ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے، کوئی رقم کوئی فنڈ نہیں دیں گے. ادھر آپ صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ قانون سازی جو آپ نے 17 نومبر کو کی وہ غیر آئینی آئین کے آرٹیکل 70 کے خلاف اور متنازع قانون سازی. اب قانون سازی متنازع آئین کے خلاف، چلو میری بات نہیں مانتے، الیکشن کمیشن نے آپ کو کہا سینٹ میں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو، آئین کو، قانون کو، رول آف لا کو آپ خواہ مخواہ ای وی ایم پر الیکشن چاہتے ہیں. اس لیے چاہتے ہیں جو ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ آئندہ الیکشن ای وی ایم کے ذریعے اس لیے کرنا چاہتے ہیں، اوورسیز کو اس لیے حق دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر جیلی طریقے سے، دھاندلی کے طریقے سے، جیسے آر ٹی ایس کو استعمال کیا گیا، ایک بار پھر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس کی تائید دوسری دفعہ شیخ رشید کر رہا ہے. آج بھی ان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ 80 نشستیں ای وی ایم اور اوورسیز کی بنیاد پر جب الیکشن ہوگی تو عمران خان کو 80 نشستیں ملے گی اضافہ. اس کا مطلب یہ کہ تم دھاندلی کر رہے ہو. چلو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے وزراء کو تو پابند کرے کہ مت جاؤ الیکشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی مت کرو. کیوں نہیں کرتے تم؟ حافظ صاحب عدالتیں آزاد ہیں، اگر آپ کا نقطہ اتنا مضبوط ہے تو یقینی طور پہ وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد یہ نکات علی ظفر صاحب کے سامنے اٹھائیں گے.
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। अली ज़फ़र साहब, सर आप तरफ आऊँगा। इनफैक्ट भले मान लें कि जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने सेहत कार्ड या राशन कार्ड का ऐलान किया वो एक फंक्शंस थे गवर्नमेंट के जो उन्होंने अदा करने थे, बट ये सर स्पीकर की जो ऑडियो सामने आई इसको क्या कहेंगे, जिसमें वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि वो जो हमने टेंडर किए हैं उनके 2.5 अरब रुपए जनवरी में मिल जाएंगे, साथ में कुछ 70 करोड़ उनके पास पड़े हैं, ये भी स्पेशल एक पैकेजेस दिए जाएंगे हर यूनियन काउंसिल को, इलेक्शन हर सूरत में जीतना है। सर ये किस तरह का गवर्नमेंट फंक्शनर है सर? ये तो लगता है कि वाज़े तौर पे इस सारे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ब्राइब किए जा रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को वोट दें। जी मैं थोड़ी सी 2-3 इस आपका जवाब देता हूँ अभी एक सेकंड में, लेकिन कुछ बातें हुई प्रोग्राम पे उनका थोड़ा सा ना चलूं। एक बात की गई प्राइम मिनिस्टर साहब के जो केस उनके खिलाफ दायर किया गया था, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट के ज़रिए ये कहा कि वो सादिक और अमीन हैं। उनके पास जो ये सर्टिफिकेट है, हाईएस्ट फोरम हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ी अदालत है उसका, उसके बाद उनके खिलाफ इल्ज़ाम किसी किस्म का लगाना कि वो जजमेंट दुरुस्त नहीं है, मेरा ख्याल है ये बात गलत है। नंबर 2 बात की गई ईवीएम के ऊपर और ये कहा गया कि वो गैर आइनी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो गैर आइनी है। दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जितनी ऑब्जेक्शंस ईवीएम के बारे में है उसमें किसी जगह पे ये नहीं लिखा या कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये गैर आइनी है, बल्कि उसके प्रैक्टिकल या प्रोसीजरल मामलात पे ऑब्जेक्शंस उठाई गई हैं। अगर किसी को शक है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है, जो कि मेरी नज़र में नहीं, मेरी नज़र में आइन के मुताबिक है, अगर किसी को शक है तो वो फ्री है, पाकिस्तान में आज़ादी है, वो जाके अदालत से रजू करे और अदालतें उसको एग्जामिन करके देख लेंगी। लेकिन वो सिर्फ ये कह देना कि वो गैर आइनी है, ये दुरुस्त बात नहीं है। तीसरी बात ईवीएम के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी नज़र में ईवीएम जो एक इल्ज़ाम लगता था कि बैलेट पेपर्स में धांधली होती है, मेरी नज़र में ईवीएम उसको रोकने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। अगर सही तरीके से टेक्नोलॉजी कर दिया जाए तो ये वो वाली धांधली रुक जाएगी। जो लोग ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, मैं बड़ी माजरत से मैं अब तकरीबन ये यकीन करना शुरू हो गया हूं कि शायद वो इसलिए वो लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्शन ईवीएम से जो मैनिपुलेशन या धांधली बैलेट पेपर्स में करना चाहते हैं और उनको नजर आ रहा है कि अब ये वो धांधली नहीं हो सकेगी। तो ईवीएम का ये मेरी नजर में एक इशू है। अब आया आपके सवाल से, जहां तक ऑडियो की आपने बात की, अब ऑडियो का मुझे नहीं पता, इल्म नहीं है कि वो दुरुस्त है या नहीं है, उसमें क्या कहा गया मैंने सुना भी नहीं, आपने जिक्र किया। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, मैं हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ प्रिंसिपल पे। ये तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ऑडियो में क्या था और क्या नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल इसमें बड़ा क्लियर है, और प्रिंसिपल ये है कि आप किसी किस्म का इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। ये एक तरह से जो प्रोसीजर्स हैं इलेक्शन के उसके खिलाफ होता है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आप हुकूमती काम ज़रूर कर सकते हैं, तो इस ऑडियो को मैंने सुना नहीं और मैंने देखा भी नहीं, उसमें कोई ऐसी बात जो जिस पे मैं कमेंट कर सकूं, और उसकी ऑथेंटिसिटी भी मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं, तो मैं इसलिए उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं जनरल स्टेटमेंट आपको ज़रूर दे देता हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है। कंवर साहब, इनफैक्ट आप फरमा रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर को भी लेके थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन लीनियंट है, और साथ में जिस तरह ईवीएम के ऊपर भी अभी आपने बात सुनी कि बुनियादी तौर पे इसके हवाले से जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन के, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि यह गैर आइनी है। लेकिन मेरा जो प्राइमरी आपसे सवाल है वो यही है कि अगर स्पीकर की ऑडियो सही दुरुस्त साबित हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन पे असरअंदाज होने के ज़ुमरे में आएगी, और फिर इसकी सज़ा मुमकिन तौर पे क्या हो सकती है? अरे अभी सबसे पहली अहम बात, जैसे अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि अगर इसकी हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी है, जाली है, फेक है,
یا ٹیمپرنگ کی گئی ہے. چونکہ ہمارے ہاں تو جو چل رہی ہے آڈیو اور ویڈیو کا ایک کلچر آ گیا ہے جو ٹیمپرنگ بھی ہوتی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اگر یہ درست ہے تو پھر کیا کہیں گے سر؟ ہاں اگر اس کو درست ثابت ہو جائے آڈیو ویڈیو ہے پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. یا انہوں نے اربوں کروڑوں روپے تقسیم کرنے کے بارے میں بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تحصیل ناظم اور ضلع ناظم جو ہے یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. تو اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن ہے 167 پھر یہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتے ہیں. اب میں اس کی بڑا واضح ہے جو ہمارا سیکشن 167 کے ووٹروں کو ترغیب دینا، ووٹرز کو لالچ دینا، ووٹرز کو پیسہ تقسیم کرنے کے بارے میں ان کو دینا یا ان کو باقاعدہ ایک وعدہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے الیکشن ایکٹ کا بڑا حصہ ہے. تو وہ 167 ہے اور 168 بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آرٹیکل 232 بھی ہے جس میں اسی آرٹیکل 32 نہیں ہے سیکشن 232 بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کہیں کوئی ملوث پایا جائے کرپٹ پریکٹس کے تحت تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو نااہل بھی قرار دے سکتا ہے. اگر نرم رویہ اختیار کریں تو پھر یہ جو آرٹیکل جو سیکشن میں نے بتایا 167 168 پھر اس کو جا کے آگے جائیں تو 174 اس کے تحت ان کو 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ ضابطۂ اخلاق کے دائرے سے نکل جائیں گے، پھر یہ آئیں گے کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں پیسہ دینا، اربوں روپے کی باتیں کرنا اور یہ کہنا زندگی اور موت کا سوال ہے ہمارے لیے. اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے، اگر صحیح ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر تو اس کو سزا ہونی چاہیے جس نے کی ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو معاملہ بڑا سیریس ہو جائے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد حولہ صاحب سے پوچھوں گا کہ ای وی ایم بھی نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے، الیکشن کو شفاف بنانا کیسے، اپوزیشن کے پاس پھر کیا تجاویز ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام کے آخر سے میں خوش آمدید. حافظ صاحب انفیکٹ حکومتی ترامیم اقدامات پہ آپ کی تنقید مان لی، لیکن کچھ معاملات پہ تو دیکھیں سر. آج ہی حمزہ شہباز صاحب نے عدالت پہ ایک درخواست دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب کے نئے قوانین ہیں ان کے لے کے ان کے خلاف جو رمضان شوگر مل کیس ہے وہ بنتا نہیں ہے. تو جہاں آپ کو ریلیف ملنا ہو، جہاں فائدہ ہو، وہ حکومتی ترامیم، وہ آرڈیننسز درست، اور جہاں پہ لگے کہ آپ کے مفادات کو زک پہنچ رہی وہ پھر آپ اس پہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. سر دیکھیے بات یہ ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے حمزہ شہباز کا کہ انہوں نے کیا اپلیکیشن دیا ہے کیا نہیں دیا ہے، لیکن میں بحیثیت پی ڈی ایم کا اسپوکس مین اور جمعیت علماء اسلام کا، دیکھیے حکومت روز اول سے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ بے ایمانی کی بنیاد پر آیا ہے، یعنی دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے. اب اے وی ایم آپ لے کے آئے کہ اے وی ایم کے ذریعے علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم دھاندلی کا راستہ روک سکیں گے. صحیح ہے. تو آر ٹی ایس تو بھی اسی کے لیے تھا نا. آر ٹی ایس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہم دھاندلی کا راستہ روکیں گے. نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے تو پھر آر ٹی ایس سے آپ نے دھاندلی کا راستہ روکا؟ نہیں روکا نا. نہیں روکا. میں تو جس نے راستہ نہیں روکا. صحیح. کل آپ اے وی ایم کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ میں دھاندلی کا راستہ روکوں گا. کنور دلشاد صاحب مجھے سن رہے ہیں، میں نے کنور دلشاد صاحب کو مختلف ٹاک شو میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت میں اے وی ایم کو وہ ختم کر رہے ہیں، چند ممالک میں ابھی باقی ہے. وہ اس لیے کہ اے وی ایم کے ذریعے دھاندلی کا راستہ نہیں روکا جا رہا. تو جب اکثریت ممالک میں اے وی ایم کو ختم کیا جا رہا ہے اور پاکستان اے وی ایم کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، مجبوری کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی تیسری بات یہ ہے، کیا اس طرح کا جو پہلے آپ نے ایرڈیننس جاری کیا پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئے. آپ علی ظفر صاحب سے پوچھئے کہ جوائنٹ سیشن کب بلایا جاتا ہے. جب آپ ایک بل ایک قانون سازی کرتے ہیں وہ آپ لے کرے پارلیمنٹ میں، دونوں پارلیمنٹ میں سے کسی پارلیمنٹ میں سے آپ پاس نہیں کر سکتے ہو، پھر آپ جوائنٹ سیشن کی طرف تم جاتے ہو. کیا آپ نے یہ پروسیس پورا کیا؟
نہیں کی نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خواہ وہ کام کر, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اگلے الیکشن میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان میں اس 3.5 سال میں کتنے بائی الیکشن ہوئے, ایک کے علاوہ سارے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ہار گئی. ٹھیک ہے نا, جب ہار گئی تو اس کا ایک ہی اثر آیا, یا تو اوورسیز یا اے وی ایم. صحیح, انٹرسٹنگ کوشچن ہے علی ظفر صاحب. انفیکٹ کس طرح جوائنٹ سیشن کی ریکوائرمنٹ کیا, کیسے بلایا گیا, پھر ای وی ایم سر اتنا اچھا ہے پنجاب کے اندر تو کے حوالے کیا, یہ تو پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا, قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. صحیح. آپ کو کمنٹ سر چاہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا پروسیس ہوا تھا اور درست پروسیس بتایا. ابھی پروسیس یہی ہے, قانون میں بھی یہی ہے, آئین میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک ہاؤس ایک لا کو پاس کرتا ہے اور دوسرا اس کو نہیں کرتا تو پھر معاملہ جوائنٹ سیشن میں جانا پڑتا ہے. ای وی ایم کا جو قانون تھا وہ پاس ہوا پہلے نیشنل اسمبلی سے, جب وہ سینٹ میں آیا تو اس کو سینٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیج دیا گیا. اس کا میں بھی ممبر ہوں. پارلیمنٹری کمیٹی میں جب وہ گیا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا, اور اس کے بعد جب وہ ریجیکٹ ہو گیا پارلیمنٹری کمیٹی میں اور ہاؤس نے نہیں پاس کیا سینٹ کے, تو پھر وہ معاملہ جوائنٹ سیشن میں گیا اور جوائنٹ سیشن نے پھر اس کو پاس کر دیا. یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے اور ای وی ایم کے جو کیس میں وہی فالو کیا گیا. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تمام شرکاء کا شکریہ. آج کا شو کرتے ہیں, ناظرین اجازت دیجیے. خدا حافظ.